अस्सलामु अलैकुम वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, आज 10 रबीउल-उस-सानी 1444 हिजरी 5 नवंबर 2022 ईस्वी मुताबिक 19 गते कार्तिक 2079 बिक्रमी शनिचर का दिन मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में सदाए हक का फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हर शनिचर के दिन आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता हूँ और आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश की जाती है और अपने अंदाज से, अपने तौर तरीक़े से अल्लाह ताला के फजल व करम से किसी मौजू पर भी गुफ्तगू हो जाती है, की जाती है। गुज़श्ता हफ़्ता आप लोगों से कहा गया था कि आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह तबारक व तआला शिर्क के मौजू पर गुफ्तगू होगी। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आधा घंटा या 40 मिनट के दौरानिया में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि शिर्क क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है और इसके अक़साम कितने हैं और क्या करने से इंसान मुशरिक हो जाता है, इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। इन सारे मौज़ूआत पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आप लोगों से गुजारिश है, जो मुशारिकीन हैं, हमारे नाज़रीन हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग शिर्क के मौजू पर जो आपके इलाक़े में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो रस्म रवाज पाया जाता है और आपको शक है कि आया ये शिर्क है या बिदअत है या खुराफात है, क्या है, तो आप खुल कर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दिया जाएगा। हमसे जुड़े हैं सबसे पहले अब्दुस्सलाम सल्फ़ी साहब जुड़े हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला और लोग भी जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो शिर्क का लुग़वी माना, आम फहम माना है कि शरीक बनाना, साझी बनाना, साथी बनाना, पार्टनर बनाना। ये लुग़वी माना हुआ कि पार्टनर बनाना, किसी को शरीक बना लेना, अपने काम में किसी को साझी बना लेना या किसी काम में किसी को शरीक कर लेना। या दो चीज़ें हैं, दो शख्स है, उनके बीच में किसी एक को ले आना। दो आदमी बैठे हुए हैं तो तीसरा आदमी आकर बैठ गया तो वो भी मजलिस में शरीक हो गया। तो शरीक का माना होता है या शिर्क का माना होता है कि किसी को पार्टनर बनाना, किसी को साथी बनाना, किसी को साझी बनाना, यही इसका मतलब होता है। और शरीयत में इसका माना क्या है, इसकी तारीफ क्या है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक बनाना, उसकी रुबूबियत में, उसकी इबादत में या उसके नाम और उसके सिफात में। फिर से सुने कि शिर्क शरीयत में कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को साझी बनाना, किसी को उसके बराबर करना, किसमें, रुबूबियत में और इबादत में और अस्मा व सिफात में। और हम गुज़श्ता हफ्ता बयान कर दिए थे कि रुबूबियत और इबादत और अस्मा व सिफात क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं बिल इख्तिसार बयान कर देता हूँ कि रुबूबियत हर वो काम जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुतअल्लिक़ है और जो हमारे पालने, पोसने, पैदा करने, खेती उगाने वगैरह वगैरह की चीज़ों में है, दुनिया की तदबीर करने, ये सारी चीज़ें तौहीद रुबूबियत में आ जाती हैं। तो अगर कोई शख्स तौहीद रुबूबियत में अगर अल्लाह तबारक व तआला को किसी को शरीक ठहरा रहा है तो वो मुशरिक है, वो इस्लाम में उसका कोई अमल दखल नहीं है। रुबूबियत की मिसाल जैसे पैदा करना, तो अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, रोज़ी देने वाला है, शिफा देने वाला है, औलाद देने वाला है, डूबती नैया को पार करने वाला है, झोली भरने वाला है। तो ये सारी चीज़ें तौहीद रुबूबियत में आ जाती हैं।
توحید و ربوبیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے علاوہ چند ملحدین اور دہریہ قسم کے لوگوں کا، وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن اکثر دنیا کے لوگ 95% لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہاں تک کہ آج یہاں غیر مسلم جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں ان سے بھی آپ اگر دریافت کریں گے کہ تم کو کیا ان مورتیوں نے پیدا کیا ہے، یا یہ مورتی روزی دیتی ہے، یا یہ وہ سب 12-17 جو پوچھیں گے آپ تو کہیں گے نہیں، یہ تو ایشور ہم کو دیتا ہے، ایک مادھیم ہے، یہ ایک مادھیم، ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے۔ علی کل حال تو یہ ربوبیت ہوگی، اور عبادت اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اگر عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اور عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، عبادت کی بہت ساری قسمیں، ان عبادت میں سے کسی ایک بھی قسم میں اگر اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرا رہا ہے تو وہ شخص مشرک ہے۔ جیسے عبادت میں ہو گیا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، بھروسہ کرنا، امیدیں لگانا، خوف کھانا، طواف کرنا، جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ ہم خانہ کعبہ کا کیوں طواف کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پرانے گھر کا طواف کرے، تو وہ طواف عبادت ہے۔ اس طریقے سے توکل کرنا، بھروسہ کرنا، مانگنا، دعائیں کرنا، یہ طلب کرنا، اپنی حاجت مانگنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں، قربانی کرنا، بلیدان دینا، ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہے۔ اگر ان عبادت میں سے کوئی ایک بھی عبادت اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ہم بلا جھجک اس کو کہیں گے یہ کام مشرک کا کام کر رہا، اور وہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ عبادت کی بات ہو گئی۔ عبادت صرف جو ہے نماز ہی روزہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم تھوڑے غیر اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ سجدہ کی 2 قسم کہتے ہیں، ایک سجدہ تعظیم اور ایک سجدہ عبادت۔ چلو مان لیتے ہیں کچھ حد تک، تو سجدہ عبادت جو ہے ان کے نزدیک بھی شرک ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کا سجدہ کر رہا ہے، کسی بزرگ کا کر رہا، یا زندہ بزرگ ہو چاہے مردہ بزرگ ہو، کسی کے پاس اگر بطور عبادت اگر سجدہ کر رہا تو وہ مشرک ہے۔ یہ صوفیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک بھی، یہ سارے لوگوں کے نزدیک۔ لیکن اگر سجدہ تعظیم کر رہا ہے، اس کے عزت کے لیے تعظیم کر رہا ہے، تو یہ ان کے نزدیک حرام ہے، اور ہمارے نزدیک وہ بھی شرک ہی ہے۔ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کیوں کر رہے ہیں، عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو معظم جان کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سروپری یعنی سب سے زیادہ طاقتور، شکتیشالی اور محترم، مکرم مان کر کے ہی تو ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ عبادت کا معنی ہی ہے کہ تذلل اختیار کرنا، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں ہم ایسے تذلل اور ایسے تواضع میں اختیار کریں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے۔ اچھا، یہ رہ گئی بات۔ اب اسماء و صفات میں شرک کیسے ہے؟ تو اسماء و صفات جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، جیسے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، دعا سننے والا ہے، ڈوبتی نیا کو پار لگانے والا ہے، جبار ہے، قہار ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اگر ان ناموں میں کوئی کسی کو شریک کر رہا ہے تو وہ شرک کا کام کر رہا ہے، وہ مشرک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سننے والا ہے اور مستجاب الدعوہ ہے، اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے، لیکن ہمارے بابا بھی سننے والے ہیں دعا، اور دعا سننے کے بعد اس کو پورتی کرنے والے ہیں، تو یہ کھلے عام مشرک ہے شخص، یہ کھلے عام مشرک ہے۔ اس طریقے سے رحم کرنا، کرم کرنا، پیدا کرنا، شفا دینا، یہ سب صفات ہیں، یہ سب افعال ہیں۔ اگر ان میں کسی کو کوئی شریک کر رہا ہے کہ فلاں بابا بھی یہ کام کر رہا ہے، فلاں جو ہے اجمیر کے بابا بھی قبر میں جو آرام کر رہے ہیں وہ بھی بچے دے رہے ہیں، فلاں جگہ جاؤ گے تو وہاں بچہ وہ بابا دے رہا ہے، تو یہ بچے دینا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ شرک کی جو ہے یہ تعریف ہو گئی۔ اس کے بارے میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ساجھی، کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں بناؤ جان بوجھ کر کے، اگر تم جانتے ہو تو یہ مت بناؤ۔
ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ لوگ کفار مکہ یا پہلے کے لوگ، یہ لوگ اللہ کے لیے ساجھی بنا لیے، پارٹنر بنا لیے، شریک بنا لیے، لیُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو گمراہ کر دے۔ تو اس طریقے سے قرآن میں جگہ جگہ منع فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے شریک نہیں ٹھہرائے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم بیان کریں گے کہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں کہ اپنے ہی جیسے انسان کو، اپنے ہی جیسے بندے کو معبود بنا لیا اور ان سے مانگتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو شخص مرا اس حال میں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے شریک کو پکار رہا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا، شرک کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کچھ بھی کرے، اگر اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے اور وہ بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو اس کی نہ نماز، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ بخاری میں حدیث نمبر 4497 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 92۔ تو اسی طریقے سے ایک دفعہ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک بنانا، ساجھی بنانا، پارٹنر بنانا، جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ دیکھیے یہاں کتنے پوائنٹ کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، روزی دیتا ہے وہی، ماں کے پیٹ میں بھی روزی وہی دیتا ہے، پالتا پوستا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، لیکن پھر اس کا پارٹنر کیوں آ گیا؟ پارٹنر کہاں سے آ گیا؟ تو یہ شرک کی تعریف ہو گئی اور شرک سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے، لیکن اگر صدق دل سے اس نے توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بغیر توبہ کیے ہوئے اگر وہ شخص شرک ہی کی حالت میں مر گیا تو پھر ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من یشرک باللہ انہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر، کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ گویا کہ آسمان سے پھینک دیے گئے آسمان سے، یعنی کبھی ان کا دل مطمئن نہیں رہتا ہے، کبھی ان کا دل مطمئن نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں گے مشرکوں کو کہ کبھی اس کے در پر جائیں گے، کبھی اس کے در پر جائیں گے، ہر در کی خاک، ہر در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں، اور جو موحد ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ ایک ہی در کا بھکاری ہوتا ہے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، آسمان سے گرا دیا گیا، آسمان سے گرا دیا گیا، فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مكان سحیق، تو اس کو چڑیا نے اچک لیا یا آندھی طوفان نے، ہوا نے اس کو بہت ہی دور جگہ کر پھینک دیا۔ تو یہ الحج آیت نمبر 31۔ کیا لکھے ہیں محمد ابو البھائی جان، السلام شیخ صاحب خیریت، میرا آپ سے گزارش ہے کہ NID پہ پیج لائیو آیا کیجیے نہ، بہت لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں لائیو پروگرام کے لیے۔ اب بہت لمبا آپ لکھے ہیں، دیکھیے افسوس یہ ہے، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ NID پر میرا جو مجھے بنایا گیا تھا ایڈمن، وہ کٹ گیا، وہ ایڈمن نہیں وہاں ہو رہا ہے، تو میں کیسے کروں؟ اور میں اتنا جانتا بھی نہیں ہوں لائیو وغیرہ کہ کیسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، فیس بک کیسے چلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے واسطے جو میں کام کر رہا ہوں کرنے دیں، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کو آپ سیٹنگ کر کے اس میں ڈال دیں تو ہو جائے گا۔ اس میں ایڈمن ہی ہم نہیں ہیں تو ہم کیسے لائیو کریں گے؟ کدھر سے کریں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ تو نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے جو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ ہاں اگر آپ اس کو پھر ایڈمن بنائیں گے پھر ہوگا تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے ہو جائے، اللہ جانے۔ تو
آپ کا شاید سوال بھی ہے کہ ایک سوال ہے، ایک شخص نے غصے میں طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، وہاں کے مولوی عالم اتنا لمبا سوال ہوتا ہے، لوگ طلاق دے دیا، وہاں کے مولوی عالم لوگ حلالہ کا مشورہ دے رہا ہے، جو کہ شاید میرے علم کے حساب سے غلط ہے، کیونکہ طلاق کا جو صحیح طریقہ پتہ نہیں کیا ہے، بہت لمبا ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں گویا کہ میں جو سمجھا کہ وہاں جو ہے طلاق دے دیا غصہ۔ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، بہت بار بار میں اس بات کو دہراتا ہوں۔ عبدالرازق بھی ہرلاکھی سے جڑے ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور الدین صاحب بھی جڑے ہیں، محمد معاذ صاحب بھی جڑے ہیں۔ 15 منٹ گزر جانے کے بعد جب کہ میں ٹائم بتا دیتا ہوں کہ 1:15 بجے نیپالی ٹائم سے 1 بجے انڈین ٹائم سے شروع ہوتا ہے، تو اگر ساتھ میں جڑے شروع سے تو بہتر ہوتا ہے، بہت ساری باتیں گزر جاتی ہیں، بہرحال دوبارہ آپ سن سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو آج شرک کا موضوع چل رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ شرک ہی پر لوگ سوالات کریں، لیکن جو ہے آپ لوگ طلاق کی بحث چھیڑ دیں، تو بہرحال میں مختصر جواب دے رہا ہوں۔ ہم سے جڑے ہیں محمد مستقیم صاحب، اب یہ کون ہے، کہاں کے ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، طلاق غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے۔ میں تو اب تک یہ نہیں دیکھا ہوں کہ بغیر غصہ کے پریم سے جو ہے بیٹھایا اور بڑی محبت کی بات کی اور تب کہا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان نیپال میں یہ معاشرہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، غصے ہی میں طلاق دی جاتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کتنی طلاق اس کو دیا ہے، کئی بار طلاق دیا۔ اگر ایک ہی وقت میں طلاق 3 بار کہا ہے تو اس کو ایک ہی طلاق پڑی، وہ اس کی بیوی ہے، 3 مہینے تک وہ اس کی بیوی ہے۔ اگر اس بیچ میں اس کے ساتھ ہم بستری کیا یا منہ سے کہہ دیا کہ رجوع کر لیا، منہ سے کہہ دیا کہ تو میری بیوی ہے، تو اس کی بیوی ہے۔ 3 مہینہ گزرنے کے بعد پھر وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی۔ اگر وہ دونوں پھر لوٹنا چاہتے ہیں تو وہ نیا نکاح اور نیا مہر ادا کرنا پڑے گا، اور تب پھر اس کو جو ہے نہیں، پھر وہ بیوی اس کے گھر آئے گی۔ اس کے بعد وہ 2 طلاق کا مالک ہوگا، اس بیوی کے لیے 2 طلاق کا مالک ہوگا۔ پھر اگر کبھی اس نے طلاق دیا اور اس کے بعد پھر اگر کبھی طلاق دیا، تیسری طلاق، تب اور تیسری طلاق کے بعد جو ہے حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی حلالہ لوگوں نے جو ہے کیا سمجھ رکھا ہے پتہ نہیں۔ حلالہ ایک ہے حلالہ بدعیہ اور ایک ہے حلالہ شرعیہ۔ تو حلالہ شرعیہ یہ ہے کہ آدمی جب 3 طلاق دے دے، جو ہم نے طلاق کا طریقہ بتایا ہے، تو اس طرح سے 3 طلاق اگر دے دے اور پھر وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم پھر ملیں، ایک جگہ رہیں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو سزا کے طور پر کہا کہ جب تک وہ عورت کسی دوسرے سے بغیر ایگریمنٹ کے، بغیر معاہدہ کے، بغیر سیٹنگ کے وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، پھر اس سے اگر کھٹ پٹ ہو گئی سالوں سال بعد، یا وہ 2 سال 3 سال یا 2 مہینہ 4 مہینہ کے بعد وہ بیوی کہے کہ میں پرانے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور اگر وہ نیا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے، تو پھر عدت گزارنے کے بعد وہ پرانے شوہر کے پاس نئے مہر نئے نکاح کے ساتھ وہ جا سکتی ہے۔ اس کو حلالہ شرعیہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں قرآن میں ہے اس کا ذکر۔ لیکن حلالہ بدعیہ، جو حلال بدعیہ بدعت والا جو حلالہ ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی طلاق دیا، 3 طلاق ایک ہی منہ سے، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ دے دیا، اور اب مولوی کے پاس فتویٰ گیا، اور بغیرت مولوی لوگ نہ کچھ نہ تقلید کے اندھی تقلید کے تعصب میں پڑھ کر کے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ حلالہ کرنا پڑے گا، اور اس کی بیٹی اور اس کی بہن اگر ہو تو پھر اہل حدیث عالم کے پاس کھوج لگاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے حلالہ بدعیہ یہاں؟ اب اس عورت کو کسی آدمی کے ساتھ، اور اگر نہیں ہوا تو مکتب کا مولوی ہی بیچارہ مسکین ہے، تو اسی کو پھسلا پنیا کر کے جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر دیا، نکاح کرنے کے بعد جو ہے 1 رات اس کا ساتھ رہا، پھر کل ہو کر کے طلاق دیا، اور تب پھر نئے شوہر کے پاس چلی جائے گی وہ۔ یہ ظلم، یہ کھلے عام زناکاری ہے، اس میں کئی قباحت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس نے 3 طلاق دیا تو یہاں عدت نہیں گزارا، اس عورت نے عدت 3 مہینہ گزارنا جو ہے لازم ہے،
وہ اس نے عدت نہیں گزارا، عدت گزارنے کے بعد پھر اس نے ایگریمنٹ کے ساتھ نکاح کیا کہ ایک رات گزارنے کے بعد تمہیں طلاق دینا پڑے گا، تو یہ ایگریمنٹ طلاق نکاح میں جائز نہیں، یہ تو بالکل حرام ہے، یہ تو حلالہ، یہ تو متعہ جو شیعوں کے درمیان ہے وہ متعہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ ایگریمنٹ کے بعد پھر اس نے طلاق دیا، اس آدمی دوسرے جو نیا جو حلالہ کرنے والا تھا اس نے طلاق دیا، اب پھر بغیر عدت کے پھر وہ شوہر کے پاس لوٹ رہے، تو یہ ظلم ہی ظلم، یہ ظلم ہی ظلم ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو حلالہ کرے گا اس طرح کا حلالہ اسے میں زنا کی سزا دوں گا، درہ دوں گا، درہ سے ماروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے سب پر لعنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں سے آپ اگر ہوا ہے ایسا معاملہ تو آپ کے علاقے میں جو اگر اہل حدیث کوئی مدرسہ ہے وہاں جا کر کے فتویٰ لیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خیر ہی خیر ہے۔ ہاں ابو صاحب لکھتے ہیں کہ جی ایک ہی بار میں طلاق کہہ دیا جسے وہاں کے مولوی لوگ طلاق ہو گیا کہہ رہا ہے، طلاق تو ہو گئی ہے لیکن ایک طلاق ہوئی ہے، اب دونوں راضی ہیں اپنی غلطی کو محسوس کر کے ایک جگہ رہنے، مگر وہاں کے لوگ نہیں ہو سکتا ہے بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو جو دماغ میں گھسا ہوا ہے حلالہ کا چکر اور شیطانی چکر وہ تو نہیں نا ختم ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ شخص کسی اہل حدیث مدرسہ میں جائے اور جانے کے بعد وہ فتویٰ لے، اور فتویٰ لے کر کے اگر اس کو ہمت ہے طاقت ہے تو، نہیں تو یہ حرام کام وہ کرے گا ہی، اور یہ ظلم اس سے مولوی لوگ کریں گے ہی۔ اور ماشاءاللہ پاکستان میں اور کشمیر میں بہت ساری جگہوں پہ ہم نے پڑھا کہ وہاں حلالہ سینٹر کھلا ہوا، کوئی نہیں تیار ہوا تو وہاں 60 لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ حلالہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے پاس بھی حلالہ کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور ان سے پیسہ جو ہے ایٹھتے ہیں یہ حلالہ سینٹر والے۔ اس کے لیے آپ ایک کتاب ہے حلالہ کی چھری، پاکستان سے چھپی ہے کتاب حلالہ کی چھری، اس کتاب کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے اور یہ کیا ہے یہ چیز۔ اللہ عالم بالصواب۔ اچھا ہم سے جڑے ہیں شکیل بھائی صاحب قطر سے، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرازق صاحب لکھتے ہیں کہ میرا سوال ہے جھوٹا الزام لگا کر پریشان کرنا کیسا حل، شاید وہی کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جھوٹا الزام کی کئی قسمیں ہیں، جو تہمت ہے، زنا کی تہمت ہے یا چوری کی تہمت ہے یا کوئی بھی الزام ہے، اگر جھوٹا ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو چوری میں یا زناکاری میں یا اور چیزوں میں الزام لگا کر کے پھنسانا، یہ تو کھلے عام گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حقوق العباد کی بھی حق تلفی ہے، حقوق العباد کی بھی حق تلفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دے لیکن وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے یہ حقوق العباد ہے۔ میرے بھائی غلط باتیں زبان پر لانا دور کرو، الزام تہمت سے الگ تھلگ رہو، یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ کی بندگی میں اگر تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد میں معافی نہیں، اس لیے الزام تراشی انسان کو دور رہنا چاہیے، الزام تراشی سے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو میرا موضوع ہے آج شرک پر میں بحث کر رہا ہوں۔ اب آپ کو آئیے بتاتے ہیں کہ شرک کی شروعات کب ہوئی، اس لیے کہ جب اب ایک بحث یہ بھی ہے کہ پہلے شرک ہے کہ پہلے توحید ہے، پہلے شرک ہے کہ پہلے توحید ہے، اس پر بھی بحث بہت چھڑی ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید ہے، اس لیے کہ ہر دھارمک کتاب میں قرآن ہے، بائبل ہے، وید ہے وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی دھارمک کتابیں ہیں ان سب کتابوں کے انوسار سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا جس کا نام آدم ہے، جس کو ایڈم بھی کہتے ہیں بائبل میں، جس کو جو ہے منو کبیر بھی کہتے ہیں اس میں ہندو شاستروں میں۔ تو یہ جو سب سے بڑے منو تھے یعنی آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان کی پسلی کی ہڈی گوشت وغیرہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائی حوا کو بنایا۔
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بنایا تو یہ دونوں اللہ کے جنت میں رہتے تھے، تو شرک کا تصور ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں تو کس کو شریک کرے، وہاں تو خود خالق و مالک اور رازق وہاں موجود ہے۔ تو یہ دونوں موحد تھے، اور جب دنیا میں بھیجے گئے، دنیا میں آئے جب، تو اس وقت بھی یہ لوگ اور ان کی اولاد زمانہ تک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر ہوا کیا، قوم نوح علیہ السلام کی قوم میں، یعنی نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہوا کیا کہ وہاں 5 لوگ تھے، 5 نیک لوگ تھے، بہت نیک لوگ۔ وہ لوگ ایک بعد دیگرے مر گئے، اور وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ تو وہ لوگ انتقال کر گئے۔ ہاں، انتقال کرنے کے بعد اب وہاں کے علاقے کے لوگ، گاؤں کے لوگ بہت پریشان حال ہوئے، بہت زیادہ پریشانی میں یہ لوگ رہ گئے۔ تو شیطان ابلیس بوڑھے کی شکل میں آیا اور کہا کہ تم لوگ اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ ہمارے یہاں 5 بزرگ تھے، وہ انتقال کر گئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عباس کا یہ کی تفسیر ہے، مر گئے ہیں اور ہم لوگ اسی کے لیے پریشان ہیں کہ اب ہمیں اللہ کی تذکیر کون کرے گا، بیان کون دے گا۔ تو ابلیس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان 5 کی جو ہے مورتی بناؤ، اور بنا کر کے دالان جہاں تم لوگ بیٹھتے ہو وہاں رکھو، اور ان کو دیکھ کر کے جو وہ لوگ اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے ان باتوں کو یاد کر کے تم لوگ غلط کام سے دور رہو گے۔ تو دیکھیں یہاں نیت ان لوگوں کی صحیح تھی، اور ابلیس کا پوائنٹ بھی صحیح تھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے اس بات کو، اور سمجھنے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے ان مورتیوں کو بنایا۔ پھر یہ لوگ گزر گئے، پھر ان کے بیٹے آئے، تو بیٹے لوگ بھی اسی طرز پر رہے، پھر پوتے پڑپوتے آئے، اور علم مٹ گیا۔ جو 5 لوگ جو ہے علم پھیلا کر کے گئے تھے، تو وہ 5 لوگوں کا علم جب مٹ گیا تو وہی پھر ابلیس بوڑھے کی شکل میں آر کہا کہ انہی 5 کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ باپ دادا، یہ باپ دادا جو ہے زمانہ سے آ رہا ہے، اسی زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانہ سے آ رہا ہے۔ تو یہ باپ دادا تمہارے کرتے آ رہے تھے، تم لوگ بھی اس کی پوجا کرو۔ تو وہ لوگ پوجا کرنا، یہاں شرک کی یہیں سے ابتدا ہوئی ہے، شرک کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے، اور وہ بھی بزرگوں میں۔ آج بزرگوں ہی کو لے کر کے پوری دنیا شرک کے اتھاہ میں ہے، اتھاہ غار میں جو ہے یا دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بزرگ ہی، پھر اس پر میری بحث آئے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور اگر ٹائم ہو جائے گا تو پھر آئندہ بھی اس موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، بڑی لمبی بحث ہے اس میں۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ اسی کو مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ یہ پہلا شرک دنیا میں ہوا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں فرما رہا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 5 تو تمہارے طرح انسان تھے، نیک لوگ تھے، سارے کچھ تھے، ان کی کیوں پوجا کر رہے ہو؟ تو اس گاؤں کے جو بڑے لوگ تھے، چودھری قسم کے لوگ تھے، پردھان قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، تم لوگ اپنے معبودوں کو مت چھوڑو اپنے معبودوں کو۔ اور معبود کون ہے وہ؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ مت چھوڑو ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ یہی 5 بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں نیک تھے، اور بعد میں ان کو مورتی بنا لیا۔ ہم سے جڑے ہیں جبار انصاری صاحب۔ تو میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ 5 بزرگ تھے۔ آج جس چیز میں بھی جہاں بھی جائیں آپ، شرک کے آپ اس کا بخیا اگر ادھیڑیں گے اور اس کے لاش تک پہنچیں گے تو وہاں بزرگ ہی نظر آئے گا، انسان ہی نظر آئے گا۔ آئیے مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پھر میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بتاؤں گا اس موضوع پہ، میری ایک کتاب بھی ہے جو ابھی تک نہیں چھپ چکی، اللہ اکبر، بہت ہی وقت کے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، بہت ہی بہترین اور بہت ہی محقق کتاب ہے، لیکن وہ کمپیوٹر ہی میں ابھی ہے، اور بہت زمانے سے میں لکھتا آ رہا ہوں، اور بہت چھوڑ بھی دیا ہوں، ابھی لکھنا بھی بند کر دیا ہوں، دوسرے کام میں لگ جاتا۔ تو شرک جو ہے یہ یہیں سے شرک کی ابتدا ہے۔ بزرگ، میں کہہ رہا تھا کہ بزرگ دیکھیے، جہاں بھی دیکھیے، خواجہ معین الدین چشتی سے جو لوگ مانگنے جا رہے ہیں وہ بزرگ، یہاں غدا علی شاہ ہے ہمارے محتری میں، پرسا محتری میں، تو وہاں بھی وہی، یعنی جدھر بھی دیکھیں، ہندوؤں میں بھی آئیں تو شنکر یا فلاں جتنے سب بزرگ ہی ہیں، سب جو ہے اتم لوگ، پرشوتم۔ رام کو جو ہے والمیکی نے کیا لکھا ہے؟ پرشوتم آدرشی پرشوتم رام،
यानी पुरुषोत्तम होता है कि बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, उत्तम आदमी, हाँ उत्तम आदमी। तो सब तो आदमी ही थे, इंसान ही थे। उन लोगों ने अच्छे कर्म करके अल्लाह की कुर्बत हासिल की, तुम भी अच्छा कर्म करके अल्लाह की कुर्बत हासिल करो। जो लोग दुनिया में दीन सिखाने के लिए आए थे, हिदायत देने के लिए आए थे अल्लाह के करम से, उन्हीं को लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। ये तो इंसान की बात है। अब आइए जानवर और सामान के बारे में। आज मज़ारों पर चले जाएंगे, बरेलियों के मज़ारों पर, तो चूंटी की भी इज्जत करते हैं। चूंटी को भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि भाई ये फलां बाबा के मज़ार पर है चूंटी, यानी उसको भी बुजुर्ग से जोड़ दिया। पाकिस्तान में मैंने कई जगह पढ़ा कि केचुआ है, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ है, कोकरबिच है, वगैरह वगैरह है। इन सारी चीज़ें मुतबर्रक हैं और इन सारी चीज़ों की इबादत हो रही है, इसलिए कि वो बाबा के मज़ार पर हैं ये सब, और बाबा से जुड़े हुए हैं। हाँ, और हिंदुओं में आइए देखिए, चूहों की इबादत कर रहे हैं, इसलिए कि वो गणेश की सवारी, गणेश भी एक बुजुर्ग है उनके बकौल, उनके अकीदे के मुताबिक। तो गणेश उस बैल की सवारी शंकर जी ने की, तो बैल भी पूजा करने लगे। तो जिधर भी देखें तुलसी है, तुलसी पर पानी छिड़कते हैं। ये भी जुड़ा हुआ एक वाक़या के साथ, जो बहुत ही ख़राब वाक़या है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ। तो जिधर भी देखेंगे अल्लाह के अलावा जो साझीपन, पार्टनर और शिर्क का जो मामला, हर जगह बुजुर्ग ही बुजुर्ग नजर आ रहा है, अपनी ही तरह का मामला आ रहा है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ के अंदर फरमाया है कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि ये लोग, तुम लोग अल्लाह के अलावा जिन जिन की पूजा कर रहे हो, जिन जिन की इबादत कर रहे हो, जिन जिन को तुम पुकार रहे हो, इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह बंदे हैं वो, हाँ, तुम्हारी तरह बंदे हैं। आज थोड़ी सी भी करामत देख लिया, आग इसमें लगा लिया, तो समझ गए कि यही पहुंचा हुआ फ़कीर है। पहुंचा हुआ कितनों पहुंचा हुआ फ़कीर है, जब तक वो अल्लाह का बंदा है तभी वो पहुंचा हुआ फ़कीर इंसान है, अच्छा इंसान, नहीं तो नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे उत्तम इंसान और सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले, सबसे ज़्यादा। और जब सहाबा ने पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अफला अकूनु आबदन शकूरा, कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं। बंदा जब तक बंदगी में जितना आगे चला जाए, तवाज़ु इनकिसारी में जितना आगे चला जाए, उसकी मेराज ही मेराज है, उसकी भलाई ही भलाई है। जो ही अब्दियत से निकलेगा तो वो शैतान का शैतान, और वो शैतान नंबर 1 पाखंडी और सब कुछ बन जाएगा। देखिए सूरह आराफ में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह वो बंदे हैं, फदऊहुम, तो तुम बुलाओ उनको, पुकारो उनको, फलयस्तजीबु लकुम, और चाहिए उनको कि तुम्हारी पुकार सुने वो, इनको तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो उनको पुकारते अपने बंदों की तरह, जो आप तुम्हारी तरह बंदे हैं, तो उनको तुम पुकारो। अगर पुकारने की सलाहियत तो पुकारो, और उनको सलाहियत है तो वो जवाब दें। तो जिधर भी देखें ये बुजुर्ग ही वाला मामला है, बुजुर्ग ही वाला मामला। अब मक्का में देखिए, लात की पूजा हो रही थी। लात जानते हैं कौन था? ये लात जो है एक बुजुर्ग इंसान था, जो एक बहुत बड़ा नाद, बहुत बड़ा, जिसमें जानवर खिलाते हैं ना, बहुत बड़ा नाद बनाया हुआ था, और उसमें सत्तू, लत्ता या लुत्मान होता है घोलना, सत्तू उसमें घोल करके हज के अय्याम में पूरे हाजियों के लिए फ्री कर देता था कि जो आए मीना से या कहीं से उसमें आकर के खाए, फ्री। तो इतना नेक काम करने वाला इंसान था। जब वो मर गया तो उसी की पूजा शुरू हो गई, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में किया है। मनात जो है वो भी उसी तरह, उज़्ज़ा एक औरत का नाम है, हाँ, तो वो भी एक बहुत ही कहते हैं बुजुर्ग औरत थी, या यूं ही ख्याली पुलाव बना लिया लोगों ने। बहुत सारी चीज़ें तो ख्याली पुलाव ही है, ख्याली पुलाव भी है, ख्याली नाम भी है, हाँ, बहुत सारे। झुनझुन वाले बाबा, तो बैल वाले बाबा, तो कुकुर वाले बाबा, तो बिल्ली वाले बाबा, वहाँ जो है पाकिस्तान में जुल्फ वाले बाबा यानी बाल वाले बाबा, केकड़ा वाले बाबा, तो खरगोश वाले बाबा, यानी सारे बाबे यही हैं दुनिया में, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक अल्लाह को छोड़ा इंसान तो कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, फला झला, कुत्ते, बिल्ली, सब की पूजा में लग गए। यहाँ तक कि शर्मगाह की पूजा में लग गए मुसलमान जो अपने आप को कलाने वाले हैं। हाँ, तो अल्लाह का दर छोड़ेगा इंसान तो इन्हीं चीज़ों में आदमी फंसेगा और जाएगा।
میرے دوستوں بزرگوں، اب ایک اور آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک دو آیت پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں، پھر اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ بھی میں اس پر بحث کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21 میں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے ہیں، وہم یخلقون، خود مخلوق ہیں، وہ خود اس کو ہم نے بنایا ہے، ہم نے خود بنایا ہے، تو ہمیں چھوڑ کر کے کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمیں چھوڑ کے کیسے؟ وہ بھی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہا، تو بھی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہا، ہمیں چھوڑ کر کے کیوں اس کے چکر میں چل رہا؟ اور آگے فرمایا کہ اموات غیر احیا، یہ لوگ مردے ہیں، چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، کتنوں بزرگ پہنچے ہوئے ہوں، اللہ فرما رہا اموات غیر احیا، یہ لوگ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ اموات ہی کہہ دیتا اللہ تعالیٰ تو ہو جاتا، آگے فرمایا کہ غیر احیا، زندہ نہیں ہے، صرف اموات کہتا تھا تو لوگ جانتے تھے کہ مرے ہوئے ہیں، لیکن کہہ دیا کہ اموات غیر احیا، مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے، یہ بھی عقل نہیں ہے کہ کب ہمیں اٹھایا جائے گا قبر سے، یہ بھی پتہ نہیں، تو تمہاری کیا پکار سنے گا یار؟ تم کو کہاں سے دے دے گا؟ تم جو جاتے ہو جھولی بھروانے کے لیے، وہ جھولی خالی ہی آئے گی، اگر پڑ گیا تو شیطان اس میں ڈال کر کے آتا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا رب، تمہارا معبود صرف ایک ہے، یہ کس چکر میں جا رہے ہو؟ کہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ایک آیت ہے سورہ حج کی، اس کا تذکرہ کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ حج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی اچھی مثال دیا ہے مشرکین کی۔ اور ایک بات اور بتا دوں یہاں سامعین کرام، کہ بہت سارے لوگ، بلکہ آج کل کے جتنے بریلوی علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے شرک کی آیات ہیں وہ سب مکہ والوں کے لیے اور مشرکین مکہ کے لیے ہے، ابھی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس کا جواب دیا تھا ان لوگوں کو ریڈیو پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانی اور زانیہ کی سزا جو ہے مقرر کیا قرآن میں، وہ اسی زمانے کے لیے تھا۔ چور اور چورنی کا جو ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کیا تھا وہ اسی زمانے کا تھا۔ طلاق شدہ عورتوں کو 3 مہینہ عدت گزارنے کے لیے اسی زمانے کے لیے تھا۔ متوفی عنہا، یعنی جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کو 4 مہینہ 10 دن، وہ اسی زمانے کے لیے تھا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو پھر قرآن معجزہ کیسے ہو گیا؟ قرآن جو ہے معجزہ کیسے ہوا؟ اور یہ قیامت تک کیسے؟ جب سارے مسائل اسی زمانے کے لیے تھے تو کیسے رے بیوقوف؟ تو پھر ہمارے پاس قرآن آ کر کے فائدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسی تعویلات۔ ایک بات اور بتا دوں کہ یہ لوگ جہاں جائیں گے، قبر پرست لوگ، قبر کے پجاری، جس جگہ جائیں گے وہ قبر ہی ڈھونڈیں گے، اور اگر کہیں اونچی جگہ مل گئی تو جیسے غیر مسلم کرتے ہیں یا عیسائی لوگ کرتے ہیں تو ایسے کر لیں گے، یعنی احترام میں کہ ہو سکتا ہے اب بہت سارے جگہ ہو سکتا ہے کہ گدھا ہی اس میں پڑا ہوا ہو سکتا ہے کہ اس میں کتا ہی گاڑا ہوا ہو، کچھ ہو۔ اتنا عقیدہ برباد ہو گیا، اللہ المستعان۔ ہم سے جڑے ہیں محمد لیاقت انصاری صاحب، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورہ حج کی ایک آیت کا معنی بیان کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے اسلوب میں فرما رہا ہے، اے لوگو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو۔ کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم لوگ پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن باباؤں کو، مورتیوں کو، لات، عزا، خواجہ، غدا علی، فلاں ڈھکا، بکواس، داتا، گنج بخش، فلاں بخش، سب بخش ہے، اور اندر کیا بخش ہے اللہ ہی کو پتا ہے۔ محمد مطیع الرحمان صاحب بھی جڑے ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک کہ جن کو تم لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی تک بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے بابا، پاکستانی، ہندوستانی، عراقی، مصر میں بھی بہت زیادہ شرک ہے، شام ہے، جتنے بابائیں ہیں اور مائرام ہیں، جتنے لوگوں کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، اور غیر مسلم کے جتنے بھی مورتیاں ہیں یا بھگوان ہیں، وہ سارے ایک جگہ جمع ہو جائے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں،
پھر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح مثال دے رہا ہے۔ اور مکھی پیدا کرنے کی بات تو چھوڑو یار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہ مکھی ان کے چڑھاوے میں سے کوئی چیز لے کر کے بھاگ جائے اپنی ٹانگ میں رکھ کر کے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اسے چھیننے کی بھی شکتی ان لوگوں کے اندر نہیں، تو پیدا کرنے کی شکتی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ آیات ان بریلویوں کو، ان مشرکوں کو نہیں آیت سوچتی ہے۔ اللہ المستعان، لا الہ الا۔ جس چیز کو مٹانے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آج وہی، اور انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک کہاں سے آیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امتوں کو شرک سے دور کیا تھا اپنے مسلمانوں کو، تو پھر کیسے ہو گیا؟ تو لا یستنقذوہ منہ، سے چھیننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا کہ ضعف الطالب والمطلوب، دعا کرنے والا اور جس سے دعا کی جاتی ہے دونوں کے دونوں ہی کمزور ہیں، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، دعا کرنے والا بھی کمزور، اور جس کے سامنے جا کے دعا کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی یہ لوگ جس طرح سے عزت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، وہ لوگ نہیں کر سکے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی مضبوط، طاقتور اور غالب ہے۔ ایک 4 منٹ باقی ہے، ایک اور جو ہے سورہ رعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بہترین مثال دے کر کے میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں وہ آیت، سورہ رعد کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہاں، لہو دعوت الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہو دعوت الحق، اللہ ہی تعالیٰ کے لیے سچی چیز کی دعوت ہے، سچائی کی دعوت اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، صراحت کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کسی چیز کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ دینے کی بات تو الگ ہے یار، داتا بننے کی بات الگ ہے، خود فقیر ہے قبر میں تو داتا کہاں سے بنے گا؟ الا کباسط کفیہ الی الماء، لیکن یاد رکھو لوگو کہ جس طریقے سے آدمی کنواں کے پاس جا کر کے ہاتھ پھیلائے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی منہ کو پہنچ جائے، وما هو ببالغی، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ دیکھیں کتنی اچھی مثال دے رہا ہے کہ مشرک جو لوگ قبر والوں سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، وہ انہی لوگوں کی طرح ہے کہ جو کنواں کے پاس جا کر اور اپنا ہاتھ پھیلا رہا کنواں کو اور کہہ رہا کہ پانی اوپر آ جاؤ، میرے منہ کو آ جاؤ، میں پیوں گا، وما هو ببالغ، وہ پانی پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہے بھٹکے وٹکے والے جو ہیں، تو یہ جو ہے کہاں سے پائیں گے، کدھر سے پائیں گے اللہ کے بندو؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار تو گمراہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، وقت زیادہ ہو گیا، دیکھتے ہیں محمد مطیع الرحمن کیا لکھتے ہیں۔ کیا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی؟ نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اگر امام کے ساتھ ہے، امام کے پیچھے ہیں، تو اگر وہ سکتہ کر رہا ہے یعنی خاموش ہوتا ہے تو اس خاموشی کے دوران آپ پڑھ لیں، نہیں تو آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جو ہے دل ہی میں آہستہ آہستہ زبان ہلا کر کے، ایسا نہیں کہ من ہی من میں ہو، زبان ہلا کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو ہے نماز ہے ہی نہیں، تو سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے وہ اپنے نماز کی خیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، سارے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔